बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से, जिसने पूरी तरह से तहरीक इंसाफ को जकड़ लिया है और जुल्फी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान भी इल्ज़ामात की जद में है और इसके साथ साथ आपको बताएं कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट तोकीर शाह जो जुल्फी बुखारी के मामू भी हैं और पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान भी स्कैंडल के इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं। साबिक़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड के इस मंसूबे की इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई थी और जिसके तहत रावलपिंडी के कुछ इलाका उसकी एक सड़क तामीर की जानी थी, जिसे रावलपिंडी शहर के बाहर से होते हुए जीटी रोड और फिर मोटरवे को मिलाना था। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। कुछ अरसे बाद इसके नक्शे में कुछ तब्दीलियां भी की गईं और नक्शे की इस तब्दीली से मुबैना तौर पर 12 हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने ये देखा कि उसको जो है वो फ़ायदा पहुंचा है, जबकि गुलाम सरवर जो हैं उनकी जो ज़मीन है उसको भी हम देख रहे हैं कि फ़ायदा है मुबैना तौर पर, जिसकी उन्होंने तरदीद की है बड़ी सख्ती से। देखना ये है कि क्या इस सारे मामले की जो तहकीकात हैं वो शफाफ तरीके से हो पाती हैं या नहीं हो पाती। इसमें जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो काफ़ी इल्ज़ामात की जद में आए हैं। उस वक्त ना उनको हटाया गया ना इस्तीफ़ा दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये सवाल उठाया था कि एक कंपनी थी जिसको हुकूमत का डिजिटल पार्टनर बनवाकर उसे माली फ़ायदा पहुंचाया गया था। अब ये देखना है कि क्या वाकई इंसाफ हो पाएगा इस मामले में, हुकूमत इंसाफ कर पाएगी, सही तहकीकात हो पाएंगी। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। चिटान साहब अखुल्ला चिटान साहब हमारा साथ दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। कुरैशी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और मैं जानना ये चाहूँगा कि इससे पहले आपके जो मुशीर या वज़ीर उनके बारे में स्कैंडल्स आते रहे, कुछ को आप लोगों ने खुद हटाया, लेकिन कोई चीज़ सामने उस तरह से आई नहीं है। सामने आने से मुराद ये है कि मामला दब जाता है, जैसे कि आमिर कियानी साहब की आप बात कर लें, अभी ये जो जुल्फी बुखारी साहब का मैंने पिछला केस बात की है उसकी आप बात कर लें, तो इस मामले के अंदर क्या उम्मीद रखी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में जिस तरह से हम माजी के झरोकों में अगर झांकें और हमें जो कुछ नजर आया वो यही नजर आया कि हुकूमतों में रहते हुए हुकूमतें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो कभी भी किसी स्कैम को मंजरेआम पर नहीं आने देती। ये बड़े अजीब और गरीब से वाकयात रुनुमा हुए। कुछ अजीब और गरीब इसलिए कि पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स की हुकूमत है जिसने 20, 22, 25 साल स्ट्रगल की कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और आज भी हम अपनी मंजिल से दूर जरूर हैं, लेकिन हमें सिमत का तयन का अंदाजा है। मैं समझता हूं किसी गवर्नमेंट में किसी स्कैम का आ जाना ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी है, इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन देखना ये होता है हुकूमत कैसे बिहेव करती है। हमेशा ये होता रहा कि अपने दोस्तों को, अपने ओहदेदारान को, अपने मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता था। इस बार क्या हुआ, एक इल्जाम, एक स्कैम सामने आया है, अभी उसकी तहकीकात बाकी है, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी है। लेकिन आपने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब ने ना सिर्फ अपने ओहदे से रिजाइन किया बल्कि सरेंडर किया अदारों के सामने कि जी मैं अपने आप को पेश करता हूं इस सारी इन्वेस्टिगेशन पे। ये पॉजिटिव पहलू है इस सारी बात का। यहां एग्जांपल्स क्या होती रही कि मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो अदालतों को मतलूब थे, कैबिनेट का पार्ट बनते थे वीडियो लिंक से। यहां होता क्या रहा कि अपने लिए कानून कुछ और, ताकतवर के लिए, गरीब के लिए कानून कुछ और मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूं माजी करीब में, रिसेंट पास्ट में, पिछले 12, 15, 10 साल में कि किस तरह से हुकूमतों में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता था। यहां आप अब्दुल अलीम खान साहब का मैटर ले लें, आजम सवाती साहब का मैटर ले लें, सेनेटर बाबर अमान साहब का मैटर, इन सब लोगों पे कोई भी अगर इल्जाम लगा, कोई भी उंगली उठी, इन्होंने ना सिर्फ अपने ओहदों से रिजाइन किया बल्कि अपने आपको पेश किया पाकिस्तान के इदारों के सामने, मुतल्लिका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने। तो मैं समझता हूं रिंग रोड ये जो स्कैम है, इसकी एक एक चीज पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुझे 100% यकीन है कि इसके जितने भी वो बेनिफिशियरी जिन्होंने इलीगल सारा ये फ्रेमवर्क तैयार किया और अपने लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश की,
سر میں واپس آتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہوں گا پھر اس کے بعد اگلے چنک میں عثمان بزدار صاحب کا نام بھی اس کے اندر آ رہا ہے، ان کے بارے میں کیا پلان ہے آپ کا، اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب کے جو 3 ان کے اوپر سکینڈلز ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے ہم۔ رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ استعفیٰ دینے کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا کہ تمام تحقیقات کر لی جائیں، اور اس عمل کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ سامنے آئے گا عوام کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسامہ۔ سب سے پہلے تو اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سکیمز کے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑے ہیں۔ جب کمپیئر کرتے ہیں آپ پچھلی حکومتوں سے، چینی آٹا، LNG، پیٹرولیم پروڈکٹس، دوائیوں کی مصنوعات، میڈیسنز، اور اب یہ جو ہے لیٹسٹ سکیم یہ رنگ روڈ کا بھی آ گیا ہے، اور یہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے رپورٹ بنائی ہے۔ تو جو پچھلی جو 2 رپورٹیں آئی ہیں ان کو ذرا ان پہ موازنہ کر لیں تو ایک شوگر کے اوپر رپورٹ آئی تھی جس کے اندر جو ہے CM بزدار نے سبسڈی دی، اور وہ ان کو یاد نہیں ہے، رپورٹ کہتی ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سبسڈی کب دی ہے، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور ECC جس نے یہ معاملہ جو شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اسد عمر صاحب، تو ان کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ کارٹیل اور مافیا بنا کے جو ہے وہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ انکوائری کی جاتی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے براڈ شیٹ سکینڈل کی رپورٹ تھی، اس میں ایک ہی چیز پتا کرنی تھی کہ ایسا معاہدہ کس نے کیا، اس کے کون ذمہ دار تھے کہ 1 پھوٹی کوڑی جو ہے نیب نے ریکور نہیں کی، لیکن اربوں روپے جو ہے وہ براڈ شیٹ کو دے دیے، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ رپورٹ نہیں آتی، اور ون سائیڈڈ رپورٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اصل جو ملزمان ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو سزا ملتی نہیں۔ پھر پیٹرولیم کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ سستا ترین پیٹرول ہو گیا عالمی منڈی میں، OMCs نے 26 ارب کا چھکا مارا، کس کو سزا ہوئی، کون سی جزا ہوئی؟ یہ رنگ روڈ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ اس حکومت کا ہر پروجیکٹ جو ہے اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، وہ بھی کر لیں کہ جب جو نصار صاحب کی زمینوں کی بات آئی تھی، کرپشن جو ہے رانا صاحب تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں ذکر یہ بھی کر لیں، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے رانا صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا دوبارہ ذرا رابطہ کیجئے گا، رانا صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی۔ جٹان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا جٹان صاحب، قریشی صاحب تو بڑا خوشائن قرار دے رہے ہیں اس چیز کو کہ سکینڈلز یا سکیمز آنے کسی حکومت کے وقت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا، تو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہے تو وہ سامنے آئے تاکہ اس کے اوپر کارروائی کی جا سکے۔ تو گزشتہ 2.5-3 سالوں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، جو سکینڈلز جو سکیمز آتے رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ ہوتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آیا، کوئی آپ کے پاس اس کے اندر اپڈیٹ ہے تو ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ندیم قریشی صاحب کو کہوں کہ ہمارے دور میں 2 سکینڈلز آئے تھے، ایک حج سکینڈل آیا تھا اگر آپ کو یاد ہے، اور ایک رینٹل پاور کا سکینڈل تھا۔ مجھے جو یاد ہے تو ہمارے دور میں یہ 2 سکینڈل آئے تھے، اور حج سکینڈل میں جو ہمارا حج کا منسٹر تھا ہماری ہی حکومت میں، وہ جیل میں بھی تھا، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں وہ عدالتوں سے بری ہوا اور سپریم کورٹ سے بری ہو کے اور کس جیت کی نکل گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سکینڈل تھا جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب، بابر اعوان صاحب اور وزیر اعظم صاحب تھے، وہ کیس بھی اس میں وہ لوگ بری ہو گئے۔ بات صرف انکوائری کا نہیں ہے، لوگوں کو انصاف تب نظر آئے گا جب سب کے لیے آپ طریقہ کار ایک جیسا بنائے۔ آپ اپوزیشن پہ جب الزام لگ جاتا ہے تو انکوائری کی ٹائم پہ اس کو آپ پکڑتے ہیں، آپ اس کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھتے ہیں، 2 سال تک اس کو جیل میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں جا کے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ضمانت مل جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ لکھتے ہیں جو معزز ہمارے جج حضرات ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، تو وہ ضمانت دیتے وقت ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ احتساب کا ادارہ نہیں، یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، اور یہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے۔ اگر تحریک انصاف چاہتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو انصاف دیں گے، سب کو ایک ساتھ ایک جیسا انصاف ہوگا، مساوات ہوگا، اور ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے،
تو پھر جو طریقہ آپ نے اپوزیشن کے لیے اپنایا ہے، جیسے ان کو انکوائری کی بنیاد پہ پکڑتے اور 90 دن تک رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ انکوائری اور یہ جعلی استعفے دینا، سواتی نے اس کا ذکر کیا، استعفیٰ دیا، آج پھر بھی منسٹر ہے، کیا اس پہ کیس چلا؟ کیا انہوں نے جو زمینوں پہ قبضہ کیا تھا وہ واپس ہوا؟ کیا اس پہ جو کرپشن کے الزامات تھے اس کا کوئی فیصلہ ہوا؟ تو اگر واقعی یہ لوگ احتساب کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں احتساب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سکینڈل جو ہے وہ جناب محترم عمران خان صاحب کا ہے، وہ خود جا کے اور عدالتوں کے سامنے پیش ہو، اور جو اس پہ ہیلی کاپٹر سکینڈل ہے اس کے بارے میں وہ عدالت سے اپنے آپ کو سرخرو کرے۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن پہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، جیسے آج وہ شہباز شریف سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئی، تو علیمہ باجی سے بھی پوچھی کہ یہ 162 ارب کے جو اثاثے آپ کے پاس ہے ڈکلیئر، باقی تو پتہ نہیں اور کتنے ہیں، آپ کے پاس سورس آف انکم کیا ہے، آپ نے کہاں سے یہ کمائے، کہاں سے آپ نے لائے، کہاں سے آپ نے یہ اثاثے بنائے۔ اس طرح بی آر ٹی کیس ہے، اس طرح کے مالم رائٹ سر، میں پوچھتا ہوں سر، میں ایک میرا کامنٹ اگر اسامہ لے لیں، جی میں رانا صاحب آ رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے اگر تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ ہے 1 بلین سونامی ٹری کا سکینڈل، جس پہ عدالتوں نے، ہائی کورٹ کے جج نے بھی کہا، سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی کہا کہ ہم تو یہ پختونخوا میں پھر رہے ہیں، وہ 1 بلین سونامی ٹری کہاں ہے؟ تو ان پہ جو پیٹرول کا ہے، جو رائٹ سر یہ سارے ڈسکس کرتے ہیں، میں رانا صاحب کو پوائنٹ لے لوں کیونکہ بات ان کے درمیان میں رہ گئی۔ رانا صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے اسکینڈل تو آپ کے بارے میں بھی آتے رہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں نظر نہیں آئی چیز اس کے اندر بھی، جیسے چکری کی اگر بات کریں تو موٹر پہ 35 کلومیٹر زیادہ اس کا فاصلہ بنا دیا گیا جو نثار صاحب کی زمینوں کو فائدہ دینے کے لیے مبینہ طور پر، تو یہ کوئی ایسا ملتا جلتا معاملہ ہے یہ بھی رنگ روڈ والا؟ دیکھیں میں صرف یہ آپ کو مکمل بات کرنا چاہوں گا کہ زلفی بخاری کا ریزائن کرنا اور ہائی مورل گراؤنڈ لینا ایک مذاقہ خیز بات ہے، کیونکہ نہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کوئی انٹرفیئر کریں، سب جانتے ہیں ان کی حکومت میں کیا انفلوئنس ہے اور کتنے وہ طاقتور ہیں اور کیا رشتہ داری ہے ان کی عمران خان سے، اور دوسری چیز یہ کہ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اس طرح کی جعلی انکوائری رپورٹس بنا کے، جس کے اندر اصل جو مسئلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو صاف چٹ مل جاتی ہے، اور باقی جو 2-4 پکڑنے ہوتے ہیں لوور لیول کے بندے ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو ان کی انکوائری رپورٹ ہمیشہ فیک رہی ہے۔ اچھا جو آپ نے کہا کہ یہ اسی طرح کا ہے تو کریں، کیس کھولیں، ہم تو کون سا کیس نہیں بھگتا، ہمارے پہ تو ہیروئن بھی ڈال دی وہ بھی بھگت دیا، تو یہ بھی کھول لیں، اگر کوئی ہماری کرپشن ہے تو ثابت کریں، ہم حاضر ہیں، ہم ہر چیز کا مقابلہ کریں۔ سر باہر بھی چلے جاتے ہیں نا آپ لوگ، تو نون لیگ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ کیسز فیس کرنے کی بجائے جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، ابھی جیسے فائنانس منسٹر کی اگزامپل جو ہے وہ قریشی صاحب نے دی ہے، پھر نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، علاج کے لیے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی سٹیٹس ان کا کوئی بات واپسی کی، بہرحال اس پہ کرتے ہیں سر بات۔ مجھے قریشی صاحب یہ بتائیے، اسامہ سوائے 1-2 بندوں کے میں آپ کو 20 بندے گنوا سکتا ہوں جنہوں نے کیس بھگتے ہیں، اور وہ شریف فیملی کے بھی ہوں گے، اور ٹھیک ہے وہ خواجہ سعد رفیق کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بھائی کی بات کر رہے ہیں، آپ رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ہی آپ پہ چلے گئے، لیکن سارا ایسے جو ہے وہ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو قریشی صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے، کچھ سوالات ہیں ان کے آپ سے جواب لیں گے، ایک شارٹ بریک، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، میں نے کچھ سکینڈلز آپ کو بتائے ہیں ابھی جو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے ہیں، اس میں نے ڈیجیٹل کمپنی کی بات بھی کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تافتان بارڈر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان پر تنقید کافی زیادہ کی گئی تھی۔ یہ جو ابھی بات کی بریک سے پہلے چٹان صاحب بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کے اعظم سواتی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے، عامر غانی صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ صرف سمبولک ریپرزنٹیشن ہے آپ کی طرف سے، کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی چیز رزلٹ نظر تو نہیں آتے۔ دیکھو اسامہ میں آپ کو ایک عرض کروں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس فیز سے گزار رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی رہی ہے، ہمیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اپوزیشن، مطلب تمام آلموسٹ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 35-40 سال اقتدار میں رہیں وہ ہمیں اپوز کر رہی ہیں۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ایگزسٹنگ سسٹم کے
جس کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹرگل شروع کی تھی. سب سے بڑے بینیفیشری وہی پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو آج پاکستان کی اپوزیشن میں بیٹھ کر ہر روز چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا اور اس الزام کا ثابت ہو جانا، اس میں بڑا فرق ہے. ابھی رانا احسان افضل صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ تو بڑے سکینڈلز آئے ان کی گورنمنٹ میں. تو حضور یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جہاں گورنمنٹ نے سکینڈلز کو انڈر دا کارپیٹ چھپانے کی بجائے اوپنلی ان کو فیس کیا اور اپنی جماعت کے طاقتور ترین لوگوں کو. صاحب نے بھی تو بتایا نا حج اسکینڈل کا، اور انہوں نے کہا ہمارے دور حکومت کے اندر ہمارا وزیر جیل کے اندر تھا. اچھا اس کے علاوہ اور بہت سے اسکینڈل انہی کے دور حکومت میں سرے محل کا ڈسکس ہوتا رہا، ہار چوری کا ہوتا رہا. اب اسکینڈلز تو ان کے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ بول رہا تھے. سوئس بینک کا کیس جو ہے وہ بہت ڈسکس ہوتا رہا اس کے اندر. بے نظیر اسامہ سر یہ احتساب الرحمان کے دور کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر ڈسکس تو ہوتے رہا نا. میں صرف ہماری دو اسکینڈل آئے تھے، ایک حج اسکینڈل تھا اور ایک رینٹل اس پہ مجھ سے آنسر لیجیے گا جی میں لیتا ہوں. اچھا سر میں یہ اس پہ جواب دے رہے ہیں قریشی صاحب. جی قریشی صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، میں نے پہلے تو رانا صاحب کو عرض کروں، پاکستانی قوم آج بھی پوچھ رہی ہے وہ سستی روٹی اسکیم جس کے حوالے سے آپ نے بڑا اربوں روپے کی صرف تشہیری مہم چلائی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ تندور کہاں گئے؟ الیکٹرک تندور کہاں گئے؟ کون کھا گیا؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا اس کو. صاف پانی اسکیم بلین روپیز کی انویسٹمنٹ تھی، ایک قطرہ پنجاب کے لوگوں کو صاف پانی کا نہ مل سکا. وہ یہاں کمپنیز بنائی گئی تھی، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ڈفرنٹ کئی کمپنیز بنائی گئی جن کو اربوں روپے کی فنڈنگ کی گئی. کچھ نہ ہوا. دیکھیں نہیں سر لاہور کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں، لاہور بڑا صاف تھا ان کے. دیکھیں میں آپ کو اسامہ میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. میں آپ کو ایک عرض کروں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو لوگ زیرک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا وہ انٹلیکچوئل جو سمجھتا ہے کہ ایگزسٹنگ کرپٹ سسٹم سے جب تک چھٹکارا نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. آج کے نیوز پیپرز میں لوگوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا، کالمز لکھے گئے ہیں بہت سارے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک رائے کی طرف ہوں. پھر وہ ٹرینڈ اپوزیشن جس نے ہر صورت ہماری کسی بھی چیز کو ان سے پوچھے کوئی ایک اچھا کام جو ہم نے کیا ہو یہ نہیں مانیں گے، چونکہ ان کا رجحان اسی سائڈ پر ہے. اچھا چٹان صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے دور میں حج اسکینڈل آیا. چٹان صاحب مجھے ذاتی طور پہ آپ سے بڑا پیار بھی ہے، احترام بھی ہے. آپ معصوم اور سیدھے سادے آدمی ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے، کھلے دل والے. لیکن حضور آپ کی تو گورنمنٹ میں اسکینڈلز ایجاد کرنے کی کوئی فیکٹری لگی ہوئی تھی. آپ نے جس حج اسکینڈل کا ذکر کیا، جن منسٹر کا ذکر کیا، سید حامد سعید شاہ صاحب قاسمی، میں اسی شہر سے ہوں. وہ ایک بہت بڑی جید ریلیجیس فیملی سے ان کا تعلق تھا اور اس شریف آدمی کو عبرت کا نشان بنایا گیا. اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. بڑے طاقتور لوگ ان کے پیچھے تھے، بڑے طاقتور لوگ بیہائنڈ تھے. وہ جو ڈائریکٹر حج تھے سعودیہ میں راؤ شکیل صاحب، وہ سارے لوگ بڑے طاقتور تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس شریف آدمی کو جیل بھگتنی پڑی. بعد میں گواہ بھی ڈرا ہوئے، پروسیکیوشن میں ان کے ساتھ بڑی رعایت کی گئی، تب جا کے اس شریف آدمی کی جان چھٹی. ان پہ بڑا پریشر تھا کہ آپ زبان بند رکھیں ورنہ آپ ساری زندگی جیل میں سڑیں گے. میں اسی شہر سے ہوں. آپ رینٹل پاور کی بات کرتے ہیں، نیب کا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر خرم شہزاد جس کا تعلق میاں چنو سے تھا، جو فیڈرل لاجز میں جس کی لاش پنکھیا کے ساتھ لٹکی ہوئی پائی گئی، آج تک ایک معمہ ہے. اس پورے نظام انصاف سے کوشچن کرتی ہے کہ وہ ایک شخص جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا وہ مار دیا گیا. ایان علی کیس آپ دیکھ لیں اور لاتعداد کیس دیکھ لیں. میں ادھر آگے بڑھتا ہوں، میں اس میں رانا صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. رانا صاحب آپ کے کیسز جو ہے وہ سارے گروانا شروع کر دی ہیں. ایک بات میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ابھی قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان کا انٹلیکٹ یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر جب تک یہ کرپٹ سسٹم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. اس سے تو سر اگری کرتے ہوں، میں بھی کرتا ہوں اگری، اور شاید تمام لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جب تک اس کرپٹ سسٹم کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک تبدیلی یا اس وقت تک بہتری کسی قسم کی اس کی امید نہیں کی جا سکتی. ان گزشتہ 2.5-3 سالوں میں آپ بھی اپوزیشن ہیں، آپ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں معاملات کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف نے اس کرپٹ سسٹم کو بدلنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ دیکھیں اسامہ، اب آپ نے مجھے موقع دینا ہے. سب سے پہلے تو یہ عوام کے ساتھ سب سے بھونڈا دھوکہ ہے کہ کرپشن جو ہے یہ ختم کر رہی ہے حکومت. کرپشن پرسپشن انڈیکس 2013 میں 150 سے اوپر تھی. ہماری حکومت جب وہ گئی 117 پہ چھوڑ کے گئے. ہم نے قدرے کرپشن جو ہے وہ اس ملک میں کم کی. آج وہی کرپشن پرسپشن انڈیکس جو 2020 کی وہ 124 میں ہے. تو کرپشن تو اس ملک میں پی ٹی آئی نے بڑھائی ہے. آج آپ رشوت کے بازار دیکھ لیں، کیا وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ عوام کے کام ہو جاتے ہیں.
پھر یہ کہتے تھے 12 ارب کی کرپشن ہوتی ہے, وہ اگر رک گئی ہے تو ملک کا مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں کس اکاؤنٹ میں پڑی ہے جو اب رک گئی ہے. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ یہ حکومت اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی ہے کہ اس نے ٹیکس کلیکشن نہیں کی اور اس وجہ سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس یہ کر ہی نہیں سکے. انہوں نے پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں کیا. اچھا, اب بقول ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں کرپشن ہوتی ہے. انہوں نے ان کے 2-3 پروجیکٹیں میں انہوں نے وہ جو بلین ٹری سونامی کیا وہ کرپشن سے بھرا پڑا ہے. نیب بند ہے کے پی کی, اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی. انہوں نے میٹرو کا پروجیکٹ کیا, اس کے اوپر جو لاگت لگی ایک میٹرو پہ اتنی 4 ہم نے بنا کے دکھا دی, وہ بھی کرپشن سے بھرا ہوا. ابھی یہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر کرپشن نکل آئی ہے. ان کے پورے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کیا کرپشن نہیں کر رہے. یہ پورا پروپیگنڈا کرپشن بقول ان کے کرپشن تب بڑھتی تھی جب مہنگائی بڑھتی ہے, تو مہنگائی تو جو ہے آسمانوں کو کچھ. تو یہ حکومت کا پروپیگنڈا ہے. اور جہاں تک اپوزیشن میں کرپشن کی بات آتی ہے اسامہ, میں آپ کو یہ جو 7 مئی کو 3 بینچ کے ججز نے جو ہے وہ جو ججمنٹ دی ہے شہباز شریف کے اوپر, اس نے کہہ دیا کہ یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. شہباز شریف کا کرپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ثابت ہوا. جی رانا صاحب, بالکل. تو یہ ان کا پروپیگنڈا صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا چٹان صاحب دیکھیں, جب اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں اگر سسٹم کے اوپر آئی گئے ہیں, سسٹم کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آپ بھی متعدد پروگراموں میں سسٹم کی بات کر چکے ہیں, نون لیگ والے بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں. تو سر ایک پیج پہ آ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نیب کی آپ نے بات کی ہے سر, پچھلی 2 حکومتیں آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. مجھے یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی نیب کی بات کرتی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے ہمارے خلاف. انٹروین کرنا پڑا جو نثار صاحب کو کراچی کے اندر رینجرز کے اختیارات میں توسیع کے لیے, پھر وہاں سے نیب کی بات آتی تھی. تو سر نیب ختم کر دیتے, کوئی آپ احتساب کا ادارہ جو ہے اس کو مضبوط کر لیتے. بلکہ ایک دفعہ بات چلی بھی تھی آپ کی جانب سے, پھر آپ دونوں جماعتیں اس وقت بڑی جماعتیں تھیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو اتنی سیٹیں نہیں تھیں, تو کس نے روکا تھا آپ کو اس ٹائم پہ؟ جی ہمارے پاس تو سمپل ہم اس وقت پہ ہم اپوزیشن کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. اور رانا صاحب میرے ساتھ متفق ہوں گی کہ اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا. اور پھر جب مسلم لیگ نون کا بھی حکومت آیا تو ہم اس چیز پہ تیار تھے کہ کوئی ایک اس طرح کا ادارہ ہو جو کراس دی بورڈ احتساب کرے, جو جج کا, جرنیل کا, جرنلسٹ کا, بیوروکریٹس کا, ہر ایک کا احتساب کرے. یہ نہیں ہو کہ میں جج ہوں ہمارا اپنا احتساب ہے, اور میں فوجی ہوں ہمارا اپنا احتساب ہے, اور میں بیوروکریٹس ہوں ہمارا اپنا. سب کا ایک جیسا احتساب ہو, ایک جیسا طریقہ کار ہو. ہاں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہمارے دور میں کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا جو ادارہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم نے کسی ایک اپوزیشن بندے کو پکڑا ہے یا اپنے ایک مخالف کو پکڑا ہے. ندیم قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے جو ہے ایک اپوزیشن ہے, مضبوط اپوزیشن ہے. اپوزیشن نے تو آپ کو کہہ دیا, بار بار کہہ دیا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم معیشت پہ بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے, ہم قانون سازی میں بھی ساتھ دینے کو تیار ہے. لیکن جواب تو وہی ملا کہ آپ لوگ جا کے ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں. آپ تو کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, آپ تو کویت پہ ہمارے ساتھ بات سننے کو تیار نہیں تھا. عمران خان صاحب آ گیا اپنا تقریر کر کے اور چلا گیا, اپوزیشن کے بعد سننے کو تیار نہیں تھا. لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کا واحد حکومت ہے کہ آپ کو تمام سب لوگوں نے ساتھ دیا. جج کا ہتھوڑا کا استعمال آپ کے لیے ہوا, بندوق کا استعمال آپ کے لیے ہوا, اپوزیشن نے آپ کا ساتھ دیا, اور اس کے باوجود بھی آپ نے معاملات کو درست کرنے کے بجائے بالکل تباہ کر دی. اور ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ اسکینڈل وہ اسکینڈل. بھائی آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے؟ آپ تو بے دردی سے ہمارا احتساب کر رہے ہیں, نہ ہمارے خواتین کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ہمارے مردوں کو چھوڑ رہے ہیں. جو آپ سے ہو سکا آپ نے زور لگا کے کیا, لیکن ابھی تک آپ نے ثابت کچھ بھی نہیں کیا. تو اگر ہم نے کرپشن کیا ہے اور آپ ثابت آپ نے نہیں کیا, آپ کا حکومت نے, آپ نے تو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کرپشن کو, ہم لوگ کتنے دنوں میں کرپشن کو ختم کریں گے. آپ نے تو 100 دن کا وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ, پھر آپ نے کہہ دیا کہ 6 مہینے میں ختم ہوگا. آپ تو 3 سال ہو گئی, 3 سال میں ختم ہونے. چلو آپ ختم نہیں کر سکتے نا, ہم بھی سمجھتے ہیں, ایک دم ایسے سب سارے کام تو نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ کوئی کام کرتے تو کوئی بہتری تو آ جاتا ہے. اگر آپ نے قرض میں کوئی بہتری لایا ہے,
کہ قرض کوئی کم کیا ہے. ہم نے تو 5 سال میں دہشت گردی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک بڑا کام نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا, ہم نے بلوچستان میں دوبارہ ترانہ بجانا شروع کر دیا تھا, 19 سال بعد ہم نے NFC ایوارڈ کیا تھا, ہم نے IDPs کو باعزت اپنے گھروں کو بھیجا تھا, ہم نے سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو مکمل ریلیف دیا تھا, ہم نے 200% تنخواہوں کو بڑھایا تھا, ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا, ہم نے پینشن کو بڑھایا تھا, اور قرضہ کتنا لیا تھا؟ $5 ارب. اس طرح رائٹ سر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں, تھوڑا سا قریشی صاحب کو بھی لیکن ایک سیکنڈ لیکن یہ مجھے بتائیے میرا بھائی کہ 17,000 ارب قرضہ جو آپ نے لیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ قوم کو بتائے نا. آپ تو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہیں, لوگ حیران ہیں کہ میں بجلی کا بل دے دوں, میں گیس کا بل دے دوں, میں بچوں کا فیس جمع کرواؤ. آپ نے تو ابھی تک وہ کووڈ میں بھی ساری دنیا نے اپنا ویکسین شروع کر دیا, ابھی تک آپ لوگوں نے صرف 1 لاکھ ویکسین جو ہے وہ اپنے پیسوں سے منگوائی, وہ بھی خیرات پھیلا رہی ہے. اچھا سر میں ذرا اس میں جواب دیتا ہوں, سر میں جواب دیتا ہوں ذرا, پھر واپس آپ کی طرف بھی آنا ہے مجھے کلوزنگ سے پہلے. اچھا قریشی صاحب, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دورہ حکومت میں جب میں نے پروگرام کیے تو تقریباً باتیں ایک سی ہوتی تھی. آپ سے ہمیں امید یہ تھی کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی, تبدیلی کی بات کی گئی تھی. اب جو بات ابھی کر رہے ہیں چٹان صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کی حکومت ہے, جو کیسز ہیں کھولیں آپ کریں اس طرح سے. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب KPK کے اندر آپ کی کسی کرپشن کی بات ہوتی تھی, جب آپ کی حکومت تھی, تو آپ آپ نہیں, آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما بڑے آرام سے کہتے تھے کہ جناب ان کی حکومت ہے نون لیگ کی, ہمیں کس بات تک یہ کہتے ہیں, جائیں جا کے پکڑے KPK کے اندر, ہم ان کو کون سا روک رہے ہیں. تو سر وہی چیزیں آپ کو بھی فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اور اداروں کی جہاں تک بات ہے, اب بیٹھ جائیں سر, ابھی آپ نے الیکشن ریفارمز کی بات کی تھی, الیکشن کمیشن کو آج بھی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کا جہاں پہ بس چلتا ہے آپ اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. تو ابھی کم از کم کچھ کر لیں, بجائے سے کل کو آپ بھی یہی والی بات کریں جو چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ آئے تھے. تو اب تو وہ آپ دیکھیں اوپر آفر بھی کرتے ہیں آپ کو کہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسامہ, یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاستدان اس ملک کے, یہ واقعی بڑے قابل رحم یہ قبیلہ ہے اس ملک کا, کہ ان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو آج بھی سمجھتا ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل سیاستدانوں کے اکٹھے بیٹھنے پر ہی ہوگا. یہ ملک جب آگے بڑھے گا تو اسی وقت ہم سمجھیں گے ہم اس پاکستان کی منزل کی طرف جا رہے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے, یہاں جو پولیٹیکل کلچر ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں گراس روٹ لیول سے پارٹ آف دا اسمبلی بنا ہوں. آپ یقین کریں مجھے 20 سال لگ گئے اس موروثی سیاست کے خلاف لڑتے لڑتے, دادا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا پوتا. مڈل کلاس کی انٹری صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پر تقریباً ناممکن ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے مراد سعید سے لے کر اور گراس روٹ لیول پہ چیف منسٹر پنجاب تک دیکھ لے, بہت سارے فریش فیسز کو یہاں سامنے لے کر آئے. میں اپنی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ہماری جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سر میں وہ بولوں گا, مجھے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں نوٹ کر لیا چیف منسٹر میں, وہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہاں فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ سسٹم ہے. حکومت نے جب بھی اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع دیا, بہت ساری انڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ ذاتی میٹنگز میں ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن چونکہ فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ کلچر ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ڈیسیجن کے خلاف ایک لائن بھی لے, کسی کی ضرورت نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب کی لائن سے ہٹ کر ایک لائن بھی لے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اپنی جماعتوں میں رول پلے کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو کلچر آج ڈیولپ کر دیا, آنے والے دنوں میں لوگ اس کے ثمر سے فیضیاب ہوں گے. میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ کلچر یہاں تھا ہی نہیں. یہاں تو گورنمنٹس اپنے تمام معاملات کو انڈر دا کارپیٹ لے آتے تھے. جہانگیر ترین جیسا ایک قیمتی شخص, میں قیمتی اس لیے کہتا ہوں, میں نے وہ ساری اپوزیشن کی سٹرگل کی ہے 12 سال تحریک انصاف کے ساتھ. میں نے ترین صاحب کو بڑی سٹرگل کرتے دیکھا, لیکن ایک سکینڈل, ایک سکیم ڈیفرنٹ انڈسٹری کے لوگوں کے خلاف آیا, اس میں ان کا نام آیا. آپ دیکھیں کیا حالات بنے. ہمارے وہ اپوزیشن کے لوگ جو ان کو ATM کہتے تھے, جو ان پہ الزامات لگایا کرتے تھے, رانا ثناء اللہ جیسا شخص پروٹیکٹ کرتا رہا ترین صاحب کو, آج بھی کر رہے. دیکھیں چٹان صاحب, ہم ذاتی ڈیبیٹ جب بھی کریں گے, آپ نے میری بات سے قائل نہیں ہونا, میں نے آپ کی بات سے قائل نہیں ہونا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر اچھا کام آپ لوگوں نے کیا کیا, جیل میں ڈال دیا, سزا دی دی,
अगर इसका कोई मुझे कसूर जरा नहीं था तो जवाब फिर दे इस लेने पे आप दें। लोग अच्छा, मैं उसामा ने अच्छा, चांद साहब का पॉइंट आ गया, राणा साहब का पॉइंट भी ले लें, फिर आपकी तरफ आओ। तो राणा साहब आप कुछ कह रहे थे? देखिए, ये जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये एहतसाब कर रही है, ये एहतसाब नहीं कर रही। अगर ये एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड कर रही होती तो अवाम इसको मानती। आज नैब का चेयरमैन वो है जिसकी वीडियो लीक हुई, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में वो कंटिन्यू ना करता, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज आपके वजीर क्लेम करते हैं कि हम पकड़ लेंगे और वही चीजें जो है वो नैब कर लेती है, और फिर आप कहते हैं नैब जो है आजाद अदार है। आज जो मुख्तलिफ जस्टिसेस की जजमेंट्स आई हैं वो जाहिर करती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर आप चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी करना तो खामोशी से करें, आप एविडेंस कोर्ट में पेश करें। आप क्यों कीचड़ उछालते हैं मीडिया पे? आपका सारा फोकस मीडिया को के ऊपर अवाम को लॉलीपॉप देने का है, आपका सारा फोकस जो है अवाम को बेवकूफ बनाने का है। आप ये देखें कि ये इतने बुग़्ज़ के अंदर फंस चुके हैं कि एक शहबाज शरीफ ईद से पहले भी, ईद के दौरान भी और ईद के बाद पहले दिन जो पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके पास नंबर 1 एजेंडा शहबाज शरीफ को ईसीएल में डालना था, जिसको कोर्ट ने इजाजत दे दी थी कि आप चले जाएं। आप मुझे बताएं कि कितने लीडर हैं पीएमएलएन के जिनका नाम ईसीएल पे नहीं है, सबका नाम ईसीएल पे डाला होगा। राइट सर, मैं जवाब लेता हूं क्लोजिंग से पहले कुरैशी साहब, लेकिन वो जो लोगों को हद को नकरत करने की इजाजत नहीं है। एज ए पाकिस्तानी शहर बंदा आजाद है कि वो जाए आए, कोई चीज साबित नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई, 2-2 साल आपने जेल में डाल दिया। राइट सर, मैं जवाब लेता हूं। जिदान साहब ने भी एक पॉइंट रेज किया था, कुरैशी साहब जवाब दीजिएगा। और जब सर सीएम पंजाब साहब कौन सा न्यू फेस है सर, किस पार्टी से आए हैं आपको पता है, हमें भी पता है। इसके अलावा एक लंबी लाइन है, उनका जिक्र भी किया करें सर, मुराद सईद साहब के साथ शाह साहब का जिक्र कर दिया करें, थोड़ा सा बाबर रवान साहब का जिक्र भी कर दिया करें, जुबैदा जलाल साहिबा का जिक्र कर दें, बहुत से और, मतलब एक वो फिर 2 साल के बाद जिनका हम नाम लेंगे बहुत से नाम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने सारा जो है वो सिस्टम चेंज करके, अगर सारे नए लोग आते तो शायद आज हालात अक्सर मुख्तलिफ होते, और अगर आपसे ना भी संभलते तो पूरा सपोर्ट करती है आपको पूरी आवाम के। चले ये नए तो है ना, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, जो इतने एक्सपीरियंस है। हफीज शेख साहब, अब करने वाली बात करें, आप कोई जो है वो जिन लोगों को आप ला के बिठा रहे हैं सर, वो किस किस पार्टी के साथ जो है वो रहे हैं? देखिए, किसी की शख्स का किसी पार्टी के साथ रहना ये कोई इतना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। जब वो अपने आप को इंतखाब में अवाम की अदालत में पेश करता है, यही तो मेरे दोस्त कहते हैं, वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान की अवाम ने उनको मुंतखब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे, उन तमाम लोगों ने इनकी जो जिन पार्टी के वो सुने ना, हफीज शेख साहब को किसने वोट दिया सर? मेरी बात तो मुकम्मल हो गया ना। हफीज शेख साहब को किसने वोट दिया? मैं इसका जवाब भी दूंगा। मेरी बात देखिए, कोई शख्स किसी पार्टी के साथ है, वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से इनहराफ करके बगावत करता है। कोई शख्स पीपल्स पार्टी पीएमएलएन छोड़ के वो समझता था कि तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का नजरिया पाकिस्तान की बेहतरी में है, तो ये तो इन जमातों को गौर करना चाहिए, लोग इन्हें क्यों छोड़कर हमारे साथ आए। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें आइडियल सिचुएशन नहीं होती। आपको किसी काम के आगाज के वक्त पहली ईंट रखनी होती है, उसके बाद इमारतें बना करती है। मैं आज भी पुरुमीद हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं। पाकिस्तान मेरा लव है, पाकिस्तान मेरा इश्क है। मैं अपने कायद के साथ, उसके नजरिए के साथ इसलिए अटैच हूं। मैं बहुत सारी चीजों को चेंज देख रहा हूं। अभी राणा साहब ने कहा जी वो जो 12 अरब रुपया डेली करप्शन होती थी वो कहां है जी? पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े नेशनल एसेट्स, पाकिस्तान के रिजर्व जो बड़े हैं, नेशनल रिजर्व जो बड़े हैं, वो करप्शन जो होती थी पाकिस्तान की कौम के पास है। आज पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो फॉरेन रेमिटेंसेस आज कहां चली गई हैं, मतलब अब $24 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। आप 30 साल का डाटा उठाकर देख लें, कभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे ट्रस्ट ही नहीं करते थे। यहां सलाब ज़दगान के फंड्स खाए गए, यहां ज़कात खाई गई, यहां इंटरनेशनल जो आपके गेस्ट आते थे उनके हार तक चोरी करने के स्कैंडल, वल्लाह बात करते हुए हमें शर्म आती है। राइट सर, जो हमारी आपका शुक्रिया, राणा साहब आपका शुक्रिया, जिटान साहब आपका शुक्रिया। अगर तो इस मामले के अंदर भी तहकीकात होने के बाद सच सामने नहीं आता और ये मामला है जैसे कि इस हुकूमत के अंदर बाकी मामला उनका कोई रिजल्ट नजर नहीं आया हमें, तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद उम्मीद खत्म हो जाएगी। बहरहाल जिसने सजा की हो उसको, अगर जिसने जुर्म किया हो, करप्शन की हो, उसको सजा मिलेगी तो ही सियासतदानों पर भी आवाम का एतमाद बहाल होगा, इदारों पर भी एतमाद बहाल होगा। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।